Bismillahirrahmanirrahim. This is our lecture number 7 of the course Biol 736, which is General Pharmacognosy. This lecture number 7 include two parts. First one is the major part, and that is regarding the regulatory framework for quality of medicine in Pakistan. And the second part, we will discuss shortly the Indian pharmacopoeia, that what are the major attributes of that Indian pharmacopoeia. So in the background, I want to explain that there are two images which are showing in the background. One is the Drug Regulatory Authority of Pakistan, that is the sole authority of have the objective or power for the enforcement of the various quality standards of drug in Pakistan. And secondly, that is a snap from a research article which was published very recently in the September 2019, and that a very comprehensive article regarding this topic. So that is just an acknowledgement of the author, to that author who published this comprehensive and great work. So let's start with the pharmaceutical sector of Pakistan. Pakistan has large pharmaceutical manufacturing sector and huge population with poor health indicator in many respect. Already आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में आबादी ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है. उनकी नीड पूरा करने के लिए यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है फार्मास्यूटिकल का, दैट इज़ अ लार्ज सेक्टर. तो लेकिन उसके बावजूद भी हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर जो हेल्थ इंडिकेटर है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी पुअर. इस पूरे रीजन में ही ऐसा है. अगर हम देखें इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान सब में देखें तो इस रीजन में डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और यहाँ पर आबादी का तनासुब बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से हमें यहाँ पर पुअर हेल्थ इंडिकेटर नज़र आते हैं. In 2012, an autonomous drug regulatory authority was formed because the previous system could not provide an effective pharmaceutical regulation. अगर हम पाकिस्तान में रेगुलेशन की अगर बात करें ड्रग्स और उससे रेलेवेंट, तो ये बात बहुत ही रीसेंट है. इन 2012 की एक ऑटोनोमस जो है इंडिपेंडेंट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम हुआ. उससे पहले जो सिस्टम था वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं था. Pakistan is among the nation that recently adopted the concept of autonomous drug regulatory authority, and the country is currently developing and implementing a comprehensive national pharmacovigilance system. ये कुछ बहुत कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं कि जिनमें बहुत पुराना ये सिस्टम मौजूद है. लाइक MHRA हम देख रहे हैं यूके में, FDA हम देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में. इस तरह बहुत सी कंट्रीज़ में जो है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं जो कि ड्रग से रेलेवेंट जितने भी मेडिसिन, ड्रग से रेलेवेंट जितने भी रूल रेगुलेशन हैं उनको इन्फोर्स करते हैं. तो पाकिस्तान भी रिसेंटली उन ममालिक में शामिल हुआ है कि जिसमें ऑटोनोमस ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है और ये 2012 में उसका क़याम आया. In November 2018, the country has acquired a full membership status of the WHO Program for International Drug Monitoring, WHO PIDM. ये उसका मेंबरशिप इसको हुआ, उसकी वजह से इसको मुख्तलिफ़ किस्म के WHO के जो प्रोग्राम्स या बाकी चीज़ें उनको एक्सेस मिली और उसकी वजह से इनको ड्रग मॉनिटरिंग और उसमें काफ़ी हेल्पफुल हुआ. सो दैट इज़ समथिंग एल्स. हम उस तरफ अगर उसकी डिटेल में गए कि आखिर इस फुल मेंबरशिप से पाकिस्तान को क्या क्या फ़ायदे हुए, तो बात दूसरी तरफ चलने पड़ेगी. तो हम जस्ट आपको बता रहे हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है पाकिस्तान में. दिस कंसेप्ट वाज एस्टैब्लिश इन 1968. ये जो WHO का थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में आप बता रहे हैं कि दिस कंसेप्ट जो WHO PIDM है, दिस कंसेप्ट वाज एस्टैब्लिश इन 1968 एंड द मेन पर्पस इंक्लूड द डेवलपमेंट अ फार्माकोविजिलेंस सिस्टम इन द मेंबर कंट्रीज एंड कोऑर्डिनेशन एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल फॉर टाइमली इंटीमेटिंग ऑफ एनी मेडिसिन सेफ्टी अलर्ट.
تو فارمیکو ویجیلنس سسٹم ہے یہ بیسیکلی آپ کے پاس جو سیکیورٹی جو کیمرہ ہوتے ہیں یہ بھی بیسیکلی ویجیلنس سسٹم ہوتے ہیں، لیکن وہ سیکیورٹی ویجیلنس ہے، یہ فارمیکو ویجیلنس ہے. مطلب کہ یہ WHO کا جو پروگرام ہے انٹرنیشنل ڈرگ مانیٹرنگ کا، اس میں بیسیکلی وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے جتنے بھی ممبر کنٹریز ہیں ان کے درمیان نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر کسی بھی جو میڈیسن سیفٹی الرٹ ہوتے ہیں اس کو ٹائملی کوآرڈینیشن اور سارا اس کا مقصد ہوتا ہے. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر ریسورس لمیٹیشن جو ہے دیٹ از دا کی ریزن that result in the poor regulatory control particularly with respect to analytical testing of medicine. جو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے انالیٹیکل ٹیسٹنگ کے لیبارٹریز، یہ انالیٹیکل ٹیسٹنگ جو ہوتی ہیں یہ موسٹلی جو لیب بیس انالیسز ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کہ آپ مارکیٹ سے کوئی بھی میڈیسن اٹھائیں اور اس کو کسی لیبارٹری میں لے جا کر اس کو چیک کریں، اس کی ٹیسٹنگ کریں. انالیٹیکل ٹیسٹنگ انالیٹیکل ٹولز کی مدد سے آپ کے پاس مختلف قسم کے اکوپمنٹس ہوں، کرومیٹوگرافک اسپیکٹروسکوپک میتھڈز ہوں، ان میں آپ کروز دیکھیں جو ہم نے فارماکوپیا میں اس سے پہلے دیکھے تھے کہ ان میں وہ مونوگراف پبلش ہوتے ہیں جس میں وہ سٹینڈرڈ کروز ہوتے ہیں. تو وہ اسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ انالیٹیکل ٹیسٹنگ آف میڈیسن جو ہے وہ آپ نے اس میں ہی کر سکیں. ان کو مونوگراف کو سامنے رکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اڈلٹریشن ہے اس میں یا نہیں ہے، پیورٹی کتنی ہے، کوالٹی کیسی ہے، آیا اس نے یونائٹڈ اسٹیٹ فارماکوپیا کو فالو کیا ہے، تو آیا اس میں جو سٹینڈرڈ کرو ہے یا جو بھی ہے، اگر یہ تو یہ ہمارے پاس ویو میں آ رہا ہے، اگر اس کے مطابق آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ دیٹ از دا پیورٹی لیول ٹھیک ہے، کوالٹی صحیح ہے. اگر اس سے ڈیویٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایشو ہے. In the year 2015 and 16 the per capita public expenditure on health was $45. پاکستان کی بات ہو رہی ہے کہ 15-16 میں پاکستان میں جو ہیلتھ کے اوپر پر کیپٹا ایکسپینڈیچر تھا ہیلتھ کا تو وہ $45 تھا، لیکن جو WHO کا بینچ مارک ہے وہ $86 ہے. Within the last 10 years Pakistan has not achieved the WHO benchmark of spending 6% of the gross domestic product on health. The country hold annual pharmaceutical sale of $3.1 billion with systematic anti-infective followed by the drug used for gastrointestinal and metabolic disorder representing the major category of sold finished pharmaceutical. پاکستان میں ایک بڑی مارکیٹ ہے، بڑی آبادی ہے، بڑی ریکوائرمنٹ ہے، تو یہاں پہ $3.1 بلین کی سیل فارماسیوٹیکل ایوریج میں ریکارڈ کی گئی ہے کہ یہاں پر، اور اس میں سب سے زیادہ جو اینٹی انفیکٹیو ڈرگز ہیں، یہ آگے ہم جب کلاسیفیکیشن میں جائیں گے تھراپیوٹک کلاسیفیکیشن آف ڈرگ میں، تو وہاں پہ آپ کو بتاؤں گا میں کہ وٹ آر بیسیکلی اینٹی انفیکٹیوز آر، وٹ از دا میننگ آف اینٹی انفیکٹیو ایکچولی. سیکنڈلی ہمارے پاس پھر گیسٹرو انٹسٹائنل جو ہمارے پاس ڈرگز ہیں وہ دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ یہاں پر بکی ہیں. اینٹی انفیکٹیو میں میں تھوڑا سا جنرلی آپ کو بتا دیتا ہوں، اینٹی وائرل، اینٹی بیکٹیریل، اینٹی فنگل، یہ اس طرح کی جو ہوتی ہیں یہ اینٹی انفیکٹیو میں آتی ہیں. اس کی باقی جو بھی ہیں وہ بھی میں آپ کو آگے چل کر ہم اس پہ بات کریں گے. اس کے علاوہ میٹابولک ڈس آرڈر کی جو ڈرگز ہیں وہ بھی تیسرے نمبر پر پاکستان میں اس کی سیل ہوئی ہے. The largest share, about 60% sale goes to domestically produced medicine with 95% of the active pharmaceutical ingredient being imported from abroad. اور ان تمام جو اس میں 60% ڈرگ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بنی ہے، ڈومیسٹکلی یہاں پر فیکٹریز میں بنی ہیں، اور ان میں بھی جو 95% ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ جس کو ہم APIs کہتے ہیں وہ باہر سے امپورٹ ہوا ہے. According to the press release issued by the Drug Regulatory Authority جس کو ڈریپ کا ہے، جو ہم نے اوپر 2012 کی بات کی تھی کہ پاکستان میں اٹانومس ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کے نام سے بنی، تو اس کے ایک پریس ریلیز ہے 26 جنوری 2019 کو کہ پاکستان has 647 actively operating drug manufacturing licenses and 6,440 medicine were registered in the year of 2018. Out of all license manufacture unit in Pakistan, none has been approved by the US FDA. ان میں سے ابھی تک کوئی بھی جو ہے US FDA سے اپروو نہیں ہے. لیکن اگر ہم بنگلہ دیش اور انڈیا میں دیکھیں تو وہاں پہ صورتحال سراسر ہم سے بہت بہتر ہے، اس سے بہت زیادہ ڈفرینس ہے. وہاں پہ سچویشن US FDA سے اپروول کی بہت زیادہ ہے.
only one pharmaceutical company actually hold a good manufacturing practice certification issued by the European Medicine Agency. صرف پاکستان میں ایک فارماسیوٹیکل کمپنی ہے جس کے بعد گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹس GMP سرٹیفکیشن ہے یورپین میڈیسن ایجنسی سے, اور ایکریڈیشن ایشوڈ بائی دا میڈیسن اینڈ ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی UK, جس کو MHRA کہتے ہیں, فار سالڈ ڈوزیج فارم مینوفیکچرنگ. In early 2018, moxifloxacin tablet produced by the Getz Pharma Private Limited Pakistan میں they achieved status of the first ever WHO pre-qualified pharmaceutical product from Pakistan, and nationally manufactured pharmaceutical are exported to other countries, mainly to the Jordan 80%, Africa and Middle East. یہاں پہ پاکستان سے زیادہ تر اگر باہر کوئی ڈرگ جا بھی رہی ہیں تو ان کنٹریز میں جا رہی ہیں. So identification of medicine quality as a prevailing health sector crisis, اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان میں اس کی کیا سچویشن ہے. پور کوالٹی فارماسیوٹیکل اینڈ میڈیسن سپلائی شارٹیج were identified as the major challenges in distributing and accessing the essential medicine during the humanitarian crisis following the 2005 earthquake, 2010 flood and internally displaced people IDPs جو 2011 میں ٹیررزم کے اس میں ہوئے تھے. اس یہاں پر یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو پور کوالٹی فارماسیوٹیکل اور میڈیسن سپلائی شارٹیج, یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو اس میجر چیلنج کے طور پہ آئیڈینٹیفائی ہوئی تھیں کہ ہمارے پاس جو ڈرگز ہیں, ایک تو میڈیسن کی سپلائی کی کمی ہے, اور دوسری بات جو ہمارے پاس فارماسیوٹیکل ہیں وہ پور کوالٹی کے ہیں. اور یہ کب ان کے وہ ہوا تھا, یہ تب ہوا تھا جب ایسینشیل میڈیسن کے ڈسٹریبیوشن ایکسیس کرنی تھی. پاکستان میں جو ہیومینٹیرین کرائسس 2-3 دفعہ آیا ہے, یہ بھی ایک 2005 ارتھکویک میں آیا تھا, اس کے بعد 2010 میں فلڈ میں, اور تیسرا IDP 2011. اس وقت خیر ایک کرنٹلی کورونا ایپیڈیمک جو ہے تو یہ بھی پوری دنیا میں ہی چل رہا ہے, ہیومینٹیرین کرائسس کی طرف بات جا رہی ہے, بڑی ڈیتھس ہو رہی ہیں اس سے بھی. خیر اس کا تو ایک الگ سیناریو ہے. In Pakistan, the issue has been gained national as well as international attention after two major incidents of poor quality medicine claimed lives of hundreds of people in the 2011 and 12. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان کی جو تقدیر بدلی ہے وہ دو واقعات کی وجہ سے ہوئی ہے. جس کی جو نیشنل اور انٹرنیشنل اٹینشن جس سے ملی, اور اس سے ہمارے جو پور میڈیسن کا جو کنسیپٹ ہے لوگوں کے سامنے کھل کے آیا کہ ہمارے ملک میں جو دوائیاں, جو ڈرگ اور میڈیسن جو ہیں وہ ساری کی ساری سیل ہو رہی ہے, سیل پرچیز جس کا بزنس ہو رہا ہے, وہ کتنی پور کوالٹی کی ہیں, ان کی کوالٹی کے اوپر. اور یہ دو میجر انسیڈنٹ ہیں جس کی بات پاکستان میں بڑے, جس کو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ڈرگ ہسٹری ہے پاکستان کی, ریگولیشن ہسٹری, اس میں چینج آئی. تو اس میں پہلا جو ہے وہ 2011 اور دوسرا 2012. سو جو فرسٹ ون تھا اس کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں کہ وہ پہلا کرائسس کیا تھا. It is important to note that the public sector, the first incident in this case of contaminated cardiovascular, یہاں پہ تھوڑا سا اس میں مسئلہ آیا ہے. یہ جو ہے یہاں سے یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے, یہاں سے یہ سینٹینس شروع ہو رہا ہے. میں تھوڑا سا اس کو ایڈٹ بھی کر رہا ہوں ساتھ ساتھ, اور میں اس کو اب ایڈٹ کر چکا ہوں یہاں پر, اور ٹھیک ہے ہو گیا ایڈٹ. اچھا, اس میں اب کیا ہے کہ اب میں دوبارہ واپس آتا ہوں اس کی طرف. دا فرسٹ انسیڈنس از دی کیس آف کنٹامینیٹڈ کارڈیوویسکولر ڈرگ ان دسمبر 2011 وچ کلیم مور دین 230 لائفز, جس کو فیک ڈرگ کرائسس کے نام سے جو ہے تو یہ اس وقت سامنے آیا. اینڈ دس انسیڈنس لیڈ ٹو دا اسٹیبلشمنٹ آف اٹانومس ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ڈریپ, اینڈ آلسو بیکمنگ اے ڈرائیونگ فورس فار امپروونگ دا ریگولیٹری اسٹرکچر آف دا کنٹری بوتھ ایٹ پروونشل اینڈ فیڈرل لیول. پہلا انسیڈنس تقریباً دسمبر 2011 میں آیا, اور اس میں یہ ہوا کہ جو کارڈیو ویسکولر یعنی جو دل کے امراض کے لیے جو دوائیاں یوز ہوتی ہیں, جو آپ کے ہارٹ پیشنٹ یوز کرتے ہیں, وہ ایک اس میں ایک ڈرگ جو تھی وہ کنٹامینیٹڈ آ گئی, اور اس کو یوز کرنے سے تقریباً 203 ڈیتھس ہوئیں, وچ کلیم مور دین 230 لائف, مطلب اس کی وجہ سے 230 لوگ کی جانیں چلی گئیں. دا انسیڈنٹ لیڈ ٹو دا اسٹیبلشمنٹ, اس واقعے کی وجہ سے پھر کیا ہوا,
اس سیاسی طور پر اتنی حرکت ہوئی کہ اس کی وجہ سے ایک انڈیپینڈنٹ یا اٹانومس ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان یا ڈریپ کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ ایک ڈرائیونگ فورس تھا کہ امپروو کریں ریگولیٹری اسٹرکچر آف کنٹری بوتھ ایٹ پروونشل اینڈ فیڈرل لیول. In November 2012, another major crisis of medicine quality failure occurred, causing the death of hundreds of people after the ingestion contaminated cough syrup. یعنی بہت سے اس میں بھی 100 آف لوگ جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے کنٹامینیٹڈ کف سیرپ پیا تھا. It is important to note that the public sector medicine quality control laboratory were unable to identify the presence of an erroneous substance, pyrimethamine, in the cardiovascular drug in the first case, and similarly high amount of toxic levomethorphan were not identified timely in the substance dextromethorphan cough syrup sample. اب یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ دو واقعات کیوں ہوئے، کیونکہ ہمارے پاس انالیٹیکل ٹیکنیک کی کمی ہے، ہمارے پاس لیب فیسلٹی نہیں ہے. پبلک سیکٹر میڈیسن کوالٹی کنٹرول لیبارٹریز میں یہ اہلیت ہی نہیں تھی اس وقت کہ وہ یہ ڈٹرمن کر سکیں کہ ہمارے جو کارڈیو ویسکولر ڈرگ جس کی وجہ سے پہلے کیس ہوا جو فیک ڈرگ کرائسس بنا، جو 230 لوگوں کی لائفز جس میں چلی گئیں، ان میں ایک بڑا ہی زہریلا سبسٹنس ہے پائریمیتھامائن جو ہے وہ اس میں موجود تھا، اور دوسرا جو کف سیرپ والا تھا اس میں بھی ایک ٹاکسک ہائی اماؤنٹ میں موجود تھا جس کی وجہ سے یہ ڈیتھس ہوئی. So regulatory infrastructure for pharmaceutical in Pakistan, medicine licensing, manufacturing, registration, pricing, import, export are dealt by the federal government, whereas distribution and sale are regulated by the respective provincial government. یعنی جو 18 امینڈمنٹ ہے خاص طور پہ اس کے بعد جو پروونشل اٹانمی ملی تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں جو فیڈرل کے پاس اور بہت سی ایسی منسٹریز اور پاور تھے جو کہ صوبوں کو ٹرانسفر ہو گئے. تو ان میں جو ہیلتھ منسٹری ہے وہ بھی پہلے تو تقریباً چلی گئی تھی ساری کی ساری، لیکن بعد میں یہ ابھی اس پہ بات آ رہی ہے آگے کہ جو میڈیسن لائسنسنگ، مینوفیکچرنگ، رجسٹریشن، پرائسنگ، امپورٹ، ایکسپورٹ یہ سارا فیڈرل گورنمنٹ ڈیل کرتی ہے، اور ڈسٹریبیوشن اور سیل جو ہے یہ ریگولیٹ کرتے ہیں پروونسز. International experts consider this decentralization regulatory control as a structural weakness of the system. اس میں WHO نے بھی لکھا ہے اور کافی اور نے بھی جب 18ویں ترمیم میں ہیلتھ صوبوں کے پاس چلا گیا تو اس وقت انہوں نے اس ڈیسینٹرلائزیشن جو ریگولیٹری کنٹرول ہے اس کو ایک اسٹرکچرل ویکنیس کہا سسٹم کا، کہ آپ یعنی سینٹرلائز ریگولیٹری کنٹرول مطلب فیڈرل گورنمنٹ سینٹر میں بیٹھ کے پورا ملک کا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کو کنٹرول کرے. تو جو ڈی سینٹرلائزیشن ہوئی 18 امینڈمنٹ سے تو اس کو جو ہے بہت سی ایجنسیز نے اس وقت نشانہ بنایا. کیونکہ 18 امینڈمنٹ سے ان کو صوبوں کو ٹرانسفر ہو گئی تھی. اس WHO اور باقی جب انہوں نے اس کو کافی ہائی لائٹ کیا اور اس ڈیولوشن آف پاور کو جو ہے انہوں نے کافی زیادہ کرٹیسائز کیا، تو پھر کیا ہوا کہ یہ جو ہے بعد میں کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے صوبوں اور وفاق کے درمیان جو کونسل ہے درمیان میں اس میں اتفاق ہوا اور اس کو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ صوبوں سے لے لیا گیا اور اس کو ریووک کر دیا گیا. along the drug regulation and higher education commission اس کی ایک اور ایگزامپل ہے کہ آرگنائزیشنل باڈی جو ہے وہ فیڈرل باڈی کے طور پہ موجود ہے اور صوبوں میں اس کا اثر انداز موجود ہے. اسی طرح اس کو تھوڑا مزید آگے بڑھاتے ہیں. تھوڑی سی ریگولیٹری انفارمیشن یہاں پہ ایک چارٹ ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں اگر ریگولیشن کے حوالے سے ہم دیکھیں تو قوانین کافی ہیں، قوانین تھوڑے نہیں ہیں، ان پہ عمل درآمد سب سے بڑی بات ہے. ہم یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس جو ہیں تو سب سے اوپر جو ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ایکٹ جس 2012 جس میں ڈریپ یا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ڈریپ کا قیام عمل میں آیا. ڈرگ ایکٹ 1976 SROs ہیں، اس کے علاوہ ڈرگ لیبلنگ اینڈ پیکنگ رول ایکٹ 1986، اس کے علاوہ ڈرگ لائسنسنگ رجسٹریشن اینڈ ایڈورٹائزنگ رول 1976، ڈرگ ایپلیٹ بورڈ رول 1976. 1978 میں ریسرچ رولز ہیں، فیڈرل انسپیکٹر فیڈرل ڈرگ لیبارٹری اور اس طرح ان کے ہیں. امپورٹ ایکسپورٹ رولز ہیں 76 کے، اسپیسیفکیشن رولز ہیں 78 کے، ناردرن ایریا ڈرگ رولز ہیں، الٹرنیٹیو میڈیسن اینڈ ہیلتھ پروڈکٹ انلسٹمنٹ جو ہے اس کا رول ہے 2014 کا. تو رولز ہمارے پاس کافی ہیں، انفارمیشن ہمارے پاس ریگولیٹری لیول کی کافی ہے، لیکن ان کو انفورسمنٹ ایک بڑا امپورٹنٹ رول تھا. اس کے لیے پھر آخر میں
ہمارے پاس جو ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان یا ڈریپ سامنے آئی. ڈریپ واز فارم ان نومبر 2012 ود دا انفورسمنٹ آف دا ڈریپ ایکٹ. یہ جو میں نے ابھی آپ کو یہاں پر بتایا کہ دس از دی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ایکٹ 2012. اس ایکٹ کے ذریعے اس ڈریپ کا قیام عمل میں آیا. ڈریپ فنکشن واز این اٹانومس باڈی انڈر دا منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز. جو فیڈرل منسٹری اس کے انڈر یہ کام کرتی ہے. نیو آرگنائزیشن اسٹرکچر آف ڈریپ کنسسٹ آف 8 ٹیکنیکل اینڈ 5 سپورٹیو ڈویژن. The Department of Quality Assurance have 5 field offices supported by the Federal Drug Inspector, Assistant Drug Control and Appellate Board, and other 7 technical divisions include registration, medical devices, biological drug, control drug, pharmacy service, health and over the counter, costing, pricing. یعنی یہ مختلف قسم کے جو ڈویژنز ہیں ڈرگ سے ریلیونٹ ان میں ان کو ڈیوائڈ کر دیا گیا. The Pharmacy Service Division cover pharmacovigilance, clinical trial, ریگولیشن آف دا کنٹریکٹ ریسرچ آرگنائزیشن. یہ فارمیکو ویجیلنس ہم نے جو WHO کا کہا کہ جو چاہتی ہے کہ اس کا پروگرام ہے اور وہ چاہتی ہے کہ یہ سارا وہ زیادہ اس کو فنڈ کرتی ہے. دا ریگولیٹری فنکشن انفورس تھرو ڈریپ ان دا شارٹ پیریڈ آف 7 years 2012 سے 19 تک ان کمپیریزن ٹو دا ورکنگ پریویس ریگولیٹری اینٹی ڈرگ کنٹرول آرگنائزیشن. یعنی ڈریپ سے پہلے ہمارے پاس جو اتھارٹی تھی وہ DCO تھی, ڈرگ کنٹرول آرگنائزیشن. تو اس 2012 میں پھر ڈریپ بنی. تو DCO اور ڈریپ کا ہم ایک تقابلی جائزہ لیتے ہیں. کمپیریٹیو ہم ایک ٹیبل جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے یہاں پر. اس کمپیریٹیو ٹیبل میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر 3 چیزیں ہیں. پہلا کالم جو ہے وہ ہے پیرامیٹر کا, دوسرا ہے پری ڈریپ سٹیٹس اور کرنٹ سٹیٹس انڈر ڈریپ. یعنی ڈریپ سے بننے سے پہلے کیا حالات تھے اور اب کیا حالات ہیں. سب سے پہلا ڈفرینس تو نیم کا ہے. پہلے اس کا نام تھا ڈرگ کنٹرول آرگنائزیشن DCO, اب اس کا نام ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان. وہ اسٹیبلش ہوئی تھی 1976 میں, یہ اسٹیبلش ہوئی 2012 میں. ایڈمنسٹریٹو اسٹیٹس اس کا انڈر منسٹری آف ہیلتھ تھا اور یہ اٹانومس ہے. فائنینشلی, ٹیکنیکلی اور ایڈمنسٹریٹولی اٹانومس آرگنائزیشن ہے. ہیومن ریسورسز اس میں ٹوٹل نمبر آف ٹیکنیکل سٹاف جو تھا وہ 36 لوگ تھے. یہاں پر جو ڈریپ ہے اس میں ٹوٹل 185 لوگ ہیں, جس میں مائکرو بایولوجسٹ ہیں, کیمسٹ ہیں, فزیشینز ہیں, فارماکولوجسٹ ہیں, فارماسسٹ ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو ہیں فارماسسٹ ہیں اس میں. فائنینشیل سسٹم جو تھا تو وہ جو DCO تھا دیٹ ڈیپینڈ آن دا منسٹری آف ہیلتھ فار بجٹری ایلوکیشن آف فنڈنگ. اور یہاں پر جو ہے دیٹ از دا سیلف سسٹین سسٹم ہے, اس کا خود ہی اپنے آپ کو سسٹین کرتی ہے. انٹرنیشنل ایکسٹرنل فنڈنگ کرتی ہے تھرو فیڈرل گورنمنٹ, ریزلٹنگ ان دا اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ پروویژن آٹونومس اسٹرکچر. اس طرح اگر ہم آرگنائزیشن اسٹرکچر دیکھیں تو پہلے 2 ڈویژن تھے صرف اور صرف, لائسنسنگ اور کوالٹی ایشورنس اینڈ ڈرگ رجسٹریشن مارکیٹ اتھرائزیشن. 2 ڈرگ کنٹرولر رپورٹنگ ٹو دا ڈائریکٹر, ایک ڈائریکٹر تھا اور اس کے نیچے 2 ڈرگ کنٹرولر تھے. اب کیا سچویشن ہے, اب 13 ڈویژنز ہیں. 5 thereof related to the non-technical areas, financial, administrative, autonomy, with Secretary Health as chair to policy board and chief executive officer of DREP is the Secretary Policy Board. اس طرح انفراسٹرکچر کی اگر ہم بات کریں تو انفراسٹرکچر میں بھی بہت زیادہ ڈفرینس ہے. ہم کرنٹ ڈریپ کی بات کر لیتے ہیں. دا کرنٹ پروونشل آفیسز آر رن انڈر دا ایڈیشنل ڈائریکٹر ود دا ٹیم آف 25 جو اس میں FIDs ہیں, اسسٹنٹ ڈائریکٹر کوالٹی ایشورنس, ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں کوالٹی ایشورنس, ہائی نمبر آف ٹیکنیکل اسٹاف وتھ مور اٹانومی اینڈ پاور ریزلٹنگ ان دا ڈیسیجن میکنگ. پروونشل لیول ایشوئنس آف امپورٹ ایکسپورٹ پرمیشن ہو گئی, یعنی اس طرح کی. اور اس کے بعد اگر ہم مارکیٹ اتھرائزیشن پروسیجر دیکھیں تو اس ڈریپ کی اگر ہم بات کریں تو آل اپلیکیشن آر سبمیٹڈ ٹو دا کامن ٹیکنیکل ڈاکومنٹ CTD ایز پر انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ فارمیٹ وچ آر سبجیکٹڈ ٹو دا comprehensively evaluated in the review procedure implemented through a discrete evaluation cell and facilitation. اس طرح مزید اس میں بات کرتے ہیں. اس میں کیپیسٹی بلڈنگ اینڈ اپرچونٹی کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت پہلے کوئی اس میں لائزان وغیرہ نہیں تھا, کوئی انٹرنیشنل ایجنسیز کے ساتھ کچھ بھی انہوں نے نہیں کیا تھا. لیکن جو ڈریپ ہے, ڈریپ نے اس وقت ہینڈ آن سپورٹ ہے USP کے ساتھ, یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ فارماکوپیا کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ شروع دن سے جب سے یہ ڈریپ بنا ہے اس دن سے USAID کے ساتھ اس کا لائزان ہے. اس کے علاوہ یہ جو ہے تو
جو امپلیمنٹیشن آف CTDs جو ہم نے پچھلی اس میں بات کی، یا GMP گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹسز اسٹینڈرڈس کی بات ہو رہی ہے، یا کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کی بات ہو رہی ہے، یا فارماسیوٹیکل انسپیکشن کارپوریشن اسکیم PICS کی بات ہو رہی ہے، یہ سب جو ہیں یہ انٹرنیشنل لائزانس کے ذریعے نہ لیے. اگر ہم دیکھیں ڈرگ مانیٹرنگ، انٹرنیشنل ڈرگ مانیٹرنگ میں پہلے کوئی اسٹیٹس پاکستان کا نہیں تھا. ڈریپ کرنے کے بعد پاکستان کا آبزرور اسٹیٹس ٹو فل ممبر، اس بعد پہلے آبزرور تھا پھر فل ممبر بن گیا. اگر WHO میں دیکھیں تو پہلے کوئی اسسمنٹ وغیرہ نہیں ہوتی تھی. اب جو ہے میچورٹی لیول اسٹیٹس ٹو دا ریئیکٹیو اپروچ was documented in the initial assessment done in 2014, which was shifted to proactive approach in the second assessment 2017, and third assessment is planned in 2019 for attaining of maturity level 3. like اس طرح کے اس کے جو different level ہیں. تو regulatory reforms are enacted by reinforcing infrastructure and human resource development, as well as establishment external linkage and accreditation to increase the credibility and efficiency of newly formed DREP. A list of 60,000 registered medicine has been made possible on the DREP website. Or organization aim to adopt a 2D barcoding system as a measure to combat the falsified medicine. کہ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ایک 2D barcoding سسٹم بھی جو ہے تو اس کو انٹروڈیوس کریں تاکہ جو پاکستان میں جو فالسیفائڈ یا 2 نمبر میڈیسن ہے وہ ختم ہو. Recently, DREP has initiated the task of digitization of its data for more transparency and clarity in supply chain management process and regulatory control. اس کے بعد ہم ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹریز کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اس کے شروع میں ذکر آیا تو تھوڑا سا اس کو ڈسکس بھی کر لیتے ہیں کہ اس وقت سچویشن کیا ہے پاکستان کی. پروویژن آف ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری، جن کو DTLs کہا جاتا ہے، ود ایڈیکویٹ کوالٹی کنٹرول سسٹم اینڈ کیپیسٹی از کروشل فار انشورنگ دا سرویلنس اینڈ کنٹرول آف فارماسیوٹیکل. یہ بڑی ضروری ہے. ہم نے شروع میں بھی کہا کہ انالیٹیکل ٹیکنیک لازمی ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس مارکیٹ میں ڈرگ ہے، آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ کوالٹی یا پیورٹی وائز ٹھیک ہے نہیں ہے، اس میں 2 نمبری ہے، اس میں کوئی ایڈلٹریشن ہے یا کوئی تو اس میں آپ کے لیے یہ DTLs جو ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. The current testing capacity available in the public sector, both federal and provincial laboratories in Pakistan, including 12 DTLs, 2 central laboratory working in Karachi and Islamabad, and Appellate Laboratory in Islamabad, 5 DTLs in the province of Punjab, 1 each in remaining province. 1 DTL is located in Azad Jammu and Kashmir, and 1 federal drug surveillance laboratory Islamabad is also in its developmental phase. 3 public sector DTLs are certified by the 17025 standard of the International Organization of Standard ISO certification hai, whereas none is pre-qualified by the WHO. The central DTL in Karachi has undergone preliminary assessment of accreditation from the WHO, and 1 private laboratory in Pakistan gained WHO pre-qualification in 2014, followed by a voluntary withdrawal after 2 years. اگر ہم تھوڑا سا اس میں اور بہتر اس میں بھی ہے ابھی بات، وہ جو ہے وہ پنجاب میں ہے ہمارے پاس کہ امنگ دا ادر ڈرگ ٹیسٹنگ فیسلٹی ان دا کنٹری آر دا پنجاب ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری اینڈ ریسرچ سینٹر PDTRC and Punjab Forensic Science Agency. PDTRC has recently acquired the status of Pakistan's first WHO accredited medicine quality control lab and already had the ISO 17025 certification, جو ہم نے اوپر بھی اس کے لیے دیکھا کہ اس وقت 3 جو ہیں تو پاکستان میں ہیں. اس میں اگر ہم دیکھیں کہ انٹرونشن فار ڈیلیوری آف کوالٹی میڈیسن جو ہیں اس کی اگر ہم بات کریں، پاکستان has been fighting by the means of poor quality medicine since long time. In 1975, the generic policy enacted through the Drug Generic Name Act 1972 کا جو ہے جب یہ ایکٹ جو ہے تو لاگو ہوا was replaced by a consequence of suspending 38 pharmaceutical companies for producing substandard medicine. فائن جو ہے اس میں تقریباً 1 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ روپے پاکستانی روپیز، یا جس کو 707 سے 7067 $US تقریباً لیگل فائن اور لیگل پنشمنٹ 5 to 10 year آف امپریزنمنٹ جو ہے وہ رکھا گیا اس میں as a deterrent for falsification as well as sale and manufacturing of medicine without licensing and market authorization. یعنی جو لوگ بھی
ڈرگ کو سیل کریں گے یا مینوفیکچر کریں گے، فالسیفیکیشن اس میں ہوگی بغیر کسی لائسنس اور مارکیٹ آرگنائزیشن کے، تو اس میں پھر فائن اور پنشمنٹ جو ہے دونوں 5 to 10 year امپریزنمنٹ اور تقریباً 1 لاکھ سے 10 لاکھ روپے جرمانہ جو ہے وہ رکھا گیا۔ 2005 میں along with the post-earthquake rescue operation, the WHO established a drug distribution network with early detection and identification of quality and supply failure in affected area. The WHO pre-qualification program was adopted and accepted countrywide by a number of organizations to improve the delivery of the quality of medicine. جو 2005 میں زلزلہ آیا تھا اس میں پھر انہوں نے WHO نے یہاں پر ایک ڈرگ ڈسٹریبیوشن نیٹورک جو ہے ارلی ڈیٹیکشن اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن آف کوالٹی اینڈ سپلائی فیلئر جو ہے اس میں افیکٹڈ ایریا میں اس نے لانچ کیا تھا، جس کو بعد میں کنٹری میں مختلف آرگنائزیشن نے اس کو اڈاپٹ کیا اور انہوں نے بھی اس کو اس سے جو ہے تھوڑی سی ڈلیوری آف کوالٹی آف میڈیسن امپروو ہوئی۔ The new control strategy has evolved involving the intervention at system level rather than being limited to punishment and penalties. جو نیا جو ہے تو کنٹرول اسٹریٹجی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوتی رہی، اور اس میں فائنلی یہ سیکھنے کو ملا کہ آپ لوگوں کو پنشمنٹ اور پینلٹیز یا فائن لگا کے وہ نہیں کر سکتے، سسٹم لیول پہ انٹرونشن ہونی چاہیے۔ however regarding substandard medicine, DRAP has reported the suspension of 89 market authorization and cancelled the licenses of 18 companies during 4 years from the period of 2013 to 17. یہ DRAP نے بھی اس میں ایکشن جو دیے ہیں۔ Other notable interventions include the establishment of the Provincial Quality Control Unit PDCU of the Punjab in 2017. PDCU has initiated the dissemination of information on the failed sample of medicine to the public and health professional through its web portal and monthly newspaper. تو پی ڈی سی یو جو ہے اس کے علاوہ انہوں نے دے آلسو انسٹیٹیوٹڈ کلینکل فارماسسٹ اینڈ فارمیکو ویجیلنس آفیسر ان دا ہیلتھ کیئر فیسلٹیز اپ انٹل دا ڈسٹرکٹ لیول، یعنی جتنے بھی ہاسپٹلز وغیرہ یا ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں ان میں انہوں نے جو ہے تو کلینکل فارماسسٹ اور فارمیکو ویجیلنس آفیسر جو ہے وہ انہوں نے ریکروٹ کیے اور اس میں انڈکٹ کیے۔ These are specially trained pharmacists. They are involved in the implementation of an online clinical and administrative reporting system called medical surveillance system. یعنی وہ اس میں ان کی ٹریننگ ان کو دی جاتی ہے اور وہ جو ہے آن لائن کلینکل اور ایڈمنسٹریٹو رپورٹنگ سسٹم میڈیکل سرویلنس سسٹم کو مینٹین کرتے ہیں یا امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ One of the prime objective of this system is to ensure timely reporting and adverse drug reaction and misadventure as well as adverse outcome related to the medicine used in the public sector supply chain. کیونکہ پبلک سیکٹر میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اکثر کوٹیشن کے ذریعے بلک میں سامان دیتے ہیں، اور کوٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ملٹیپل کوٹیشن دیتے ہیں اور اس میں جس کی قیمت سب سے کم ہوگی تو یہ گورنمنٹ رول ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ میڈیسن دیتے ہیں مارکیٹ سے، تو اس میں پھر یہ اس طرح سپلائی چین میں کوئی بھی میڈیسن آ سکتی ہے۔ تو اس طرح کا جو آن لائن سسٹم ہوگا سرویلنس کا تو اس سے یہ ہوگا کہ کوئی ٹائملی رپورٹ ہو جائے گی، ایڈورس ڈرگ ریئیکشن یا مس ایڈونچر کوئی بھی اس طرح ہوا یا ایڈورس کوئی آؤٹ کم آ گئے کسی میڈیسن کے، تو وہ سپلائی چین میں۔ The provincial initiative is important in the context that the early identification of an incident like the case of contamination of cardiovascular drug can be timely identified and controlled in the massive public sector medicine supply system. تو یعنی اس طرح اس کا فائدہ ہے کہ ارلی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے گی، اور اس طرح کے جو ہم نے 2011 والے کیسز دیکھے کہ وہ جو کارڈیو ویسکولر ڈرگ میں کنٹامینیٹڈ ڈرگ تھی، اس طرح کے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ Various barriers and facilitators can be identified from the limited information which is available for Pakistan. The lack of technical capacity in the field of modern approaches to combat SF medical products. The key funding institutions like the Higher Education Commission or the Central Research Fund of Pakistan did not yet identify the issue of medical quality being the priority of research funding. اس میں بہت سے مسائل ہیں جن کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، اور ان میں آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ریسرچ کو فنڈ ہو رہا ہے اس وقت، اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کے پاس ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے یا پاکستان سائنس فاؤنڈیشن، جس کو سینٹرل ریسرچ فنڈ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ کرتے ہیں موسٹلی، اور ابھی تک انہوں نے جو ہے تو کوالٹی آف دا میڈیسن میں وہ نہیں کرتے، وہ جو ہے تو ابھی تک انہوں نے اس کو ایک ریسرچ فنڈنگ کی پرائرٹی ایریا کو طور پہ نہیں ڈیفائن کیا، اور نہ ہی وہ اس کو وہ کر رہے ہیں۔
The Higher Education Commission funds scientific, technical and policy research and aim to ensure that country is able to meet standard of technology and practice required progress to develop nation. HEC must ensure that curriculum for the professional program, pharmacy and related field as the national institutional facility are optimum for training and capacity building according to the with the international standard. یہ HEC کے بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کس طرح ٹیکنالوجی اور اس کو اسٹینڈرڈز وغیرہ اور پریکٹسز وغیرہ کو وہ کر رہے ہیں, اور چاہتے کیا ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے ساتھ کیپیسٹی بلڈنگ اور ٹریننگ اور یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ مل جائیں. On the other hand, international agencies like WHO and USP کا پروگرام ہے یونائٹڈ اسٹیٹ فارماکوپیا کا promoting the quality of medicine program are actively supporting the capacity building of regulator and industry personnel on the subject. However, the lack of involvement of the ownership and stakeholders, especially from academia, research and funding body, create a major gap. یعنی ہم تو یہ ساری باتیں کر رہے ہیں, لیکن ہم جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ لیک آف انوالومنٹ اینڈ اونرشپ آف دا اسٹیک ہولڈر, اور خاص طور پہ اکیڈیمیا, ریسرچ اور فنڈنگ باڈی سے بھی جو ہے تو وہ ہونا چاہیے. یعنی اونرشپ ہوگی تو یہ کام چلے گا. Collaboration of these stakeholders is crucial in developing sound evidence that can inform policy in the productive manner. So یہ سارا کچھ تھا پاکستان کے بارے میں, and this was the first part of this lecture. اب ہم سیکنڈ پارٹ کی طرف جاتے ہیں. سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ ایک اسمالر پارٹ ہے ریلیٹیولی. اس میں ہم اپنے پڑوسی ملک انڈیا میں دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیا سسٹم ہے. وہاں پہ سسٹم ہم سے زیادہ ڈیولپ ہے کیونکہ دے ہیو دا پراپر فارماکوپیا اینڈ وی کالڈ اٹ دا انڈین فارماکوپیا. یہ آپ کو مختلف قسم کے ایڈیشن اس کے دکھائے جا رہے ہیں. تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ واٹ از انڈین فارماکوپیا. انڈین فارماکوپیا جس کو آئی پی سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے از این اتھارٹیٹیو اینڈ لیگلی انفورسیبل بک آف اسٹینڈرڈ آف ڈرگ مینوفیکچر مارکیٹ ان انڈیا. اٹ از پبلش بائی دا انڈین فارماکوپیا کمیشن IPC, جو کہ ایک اٹانومس آرگنائزیشن ہے انڈر دا منسٹری آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر گورنمنٹ آف انڈیا ان دا فلفلمنٹ آف ریکوائرمنٹ آف ڈرگ اینڈ کاسمیٹک ایکٹ 1940 اینڈ دا رول دیئر under. It intend to help to set standard for all the drug in the licensing of manufacturing, inspection, distribution of medicine in India. Regular publication of IP is an important mandate of the IPC. IPC Indian Pharmacopoeia Commission ہے, اور regular publication of IP that is the Indian Pharmacopoeia. یعنی اس کا مینڈیٹ ہے کہ وہ ریگولر اس کو پبلش کرے گا. Aimed to improve health by ensuring the quality, safety, efficacy of medicine. The Commission has been receiving significant advisory and direction from the regulatory body and valuable input from the industry houses, academic institutions, national laboratory, individual scientists and other. Indian Pharmacopoeia Commission کو اگر ہم دیکھیں تو that is a 3-tier structure comprising 3 درجاتی سسٹم ہے اس کا. 3 tiers ہیں اس میں, یا 3 درجے ہیں. Comprising of the journal body of 25 member, governing body of 13 member and scientific body of 15 to 23 member from different related field. The IPC Secretariat and the Indian Pharmacopoeia Laboratory, جو یہاں پہ IPL کے نام سے ہیں, staff with the support of different advisory expert committee and expert member of the scientific body have examined the suitability of the standard. The set of standards are published under the title Indian Pharmacopoeia, which has been modeled over the history follow from the British Pharmacopoeia. Historically follow جو ہیں تو وہ اس کو کرتے ہیں. The standard that are in effect since first December 2010 is the Indian Pharmacopoeia 2010 IP 2010. The Pharmacopoeia was released by the Health Minister Ghulam Nabi Azad on 4th November 2013. اگر ہم اس کی ہسٹری آف پبلیکیشن کو تھوڑا سا دیکھ لیں تو ایکچوئل پروسیس آف پبلشنگ ان دا فرسٹ اسٹارٹ فرام دا ایئر 1944 انڈر دا چیئرمینشپ آف کرنل R.N. Chopra. The IP list was first published in the year 1946 and was put forth for approval, and the title are suffixed with the respective year of publication, that is IP 1996. کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سال پبلش ہوا. اگر ہم یہاں پر دیکھ لیں تو ہمارے پاس ٹیبل ہے جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ فرسٹ ایڈیشن 1955, سپلیمنٹ اس کا پھر آیا 1960 میں, سیکنڈ ایڈیشن 1966 اور تھرڈ ایڈیشن 1985, پھر فورتھ 1996, پھر ففتھ 2007, 6 2010, 7 2014, 8 2018
اور ان کے آگے ایڈنڈمز وغیرہ بھی یا ویٹنری سپلیمنٹ جو ہیں اس طرح کے مختلف وہ ساتھ ساتھ مختلف ایئرز میں پبلش ہوتے رہے. اس وقت جو سب سے ریسنٹ ہے وہ IP 2018 ہے. دیٹ ہیز بین براٹ آؤٹ ان دا 4 والیوم انکارپوریٹنگ 220 نیو مونوگراف. کیمیکل مونوگراف اس میں 170 ہیں, ہربل مونوگراف 15 ہیں, بلڈ اینڈ بلڈ ریلیٹڈ پروڈکٹ 10 ہیں, ویکسین اینڈ امیونوسیرا فار ہیومن یوز مونوگراف 2 ہیں, ریڈیو فارماسیوٹیکل مونوگراف جو ہیں وہ آپ کے پاس 3 ہیں, بایو ٹیکنالوجیکل ڈیرائیوڈ تھراپیوٹک پروڈکٹ 6 ہیں, ویٹنری آپ کے پاس 14 ہیں, 366 ریوائز مونوگراف اینڈ 7 اومیشن. Standard of new drug and drug use under the National Health Program are also included in 53 new fixed doses combination جن کو FDCs کہتے ہیں combination of has been included and 25 FDCs monograph are not available in the pharmacopoeia. آخر میں تھوڑا سا آپ کو میں اس کے علاوہ بھی بتا دوں کہ انڈیا فارماکوپیا کے ساتھ ساتھ جو ہے جس طرح ہم نے یونائٹڈ اسٹیٹ فارماکوپیا اور ان کو پڑھا تھا تو اس طرح انڈیا بھی انہیں کو فالو کر رہا ہے. تو انڈیا میں یہاں پر انڈین نیشنل فارمولیری اور انڈین فارماسیوٹیکل کوڈیکس 1956 جو ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ پبلش ہو رہی ہیں. اٹ از اے ریلائبل ریفرنس بک آن دا ڈرگ فارمولیشن آف دا پریکٹسنگ فزیکل کلینیشین فارماسسٹ نرسز اینڈ ادر انگیج ان دا ہیلتھ کیئر پروفیشن. اور انڈین فارماسیوٹیکل کوڈیکس جو ہے بک ہے containing detailed information on the indigenous drug of India. So that was all about the lecture number 7 جس میں ہم نے پاکستان کا ڈرگس جو سینیریو ہے کہ ڈرگ ریگولیشن کا جو سینیریو ہے اس کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تھوڑا سا انڈین فارماکوپیا کو بھی ٹچ کیا کہ آخر ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا آپ کو دیا کہ آخر وہاں پر کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ ہے اور ان کا سسٹم جو ہے. باقی اس میں ایز سچ کوئی وہ نہیں ہے. So thank you.